गुज्जर साहब बराई साहब होकर दूल्हे को जब दूध पिलाई के लिए लेके आते हो, सोने की अंगूठी पहनाते हो, रब्बे कायनात की कसम है, एक जवान की उंगली में सोना देखकर इमामुल अंबिया की आंखों में आंसू आ गए। या तो कितने नौजवान हैं जो अपने गले के अंदर जहन्नम की आग पहन के फिर रहे हैं, कितने नौजवान हैं जिन्होंने मुंदरी सोने की बना रखी है। एक तरफ तो हयातुल नबी का अकीदा रखते हो, दूसरी तरफ ऐसे बदामाल जाते होंगे, उम्मतियों की बदामालियां सुनकर आमिना के लाल को कितना रंज होता होगा। आज मजमा वादा करके जाए, सैयदुल अय्याम, सुबह जुमातुल मुबारक का दिन है, आज शबे जुमा है, तमाम रातों की सरदार रात है। रब्बे कायनात की कसम आज वादा करके जाओ, दामाद को सोने की अंगूठी नहीं पहनाएंगे, इतनी मालियत के पैसे दे देंगे, 20,000 रुपया बेटे सोने की अंगूठी मुझे शर्म आती है पहनाते हुए, ले बेटे 20,000 रुपए, इससे तेरी मर्जी कपड़े खरीद ले, जूते खरीद ले, मोबाइल खरीद ले, मोटरसाइकिल में डाल दे, तेरी मर्जी, लेकिन मैं तुझे सोने की अंगूठी पहनाकर काली कमली वाले को रोजा अनवर में नाराज करना नहीं चाहता। सही कह रहे हो ना? करोगे अमल? जवान हुजूर की खिदमत में आया, सलाम किया मेरे नबी को, आपने सोने की अंगूठी देखी, नजरें नीची की, मुंह फेर के रोना शुरू कर दिया। मेरे सलाम का सरकार ने जवाब नहीं दिया। का कैसे जवाब दे, तूने हाथ में जहन्नम की आग का अंगारा पहन रखा है। तमहीदे बयान नहीं की कि मेरे ससुर ने पहनाया था, ससुर की निशानी है, ससुराल की निशानी है, अम्मा दे के गई थी, अब्बे की निशानी है। रब्बे कायनात की कसम मुंदरी उतारी, हुजूर के कदमों में जाके रख दी, ये नहीं कहा मुझे माफ कर दो। साहबी से कहने लगा सिफारिश कर दे। कमली वाले के दिल पे इतना बाहर आया, आप उठ के अपने हुजरे मुबारक में चले गए। हुजूर के घर की चौखट के पास बैठ के ज़ारो कतार रोने लग गया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पास खड़े थे, कहने लगे मुंदरी उतार के फेंक दी, तुझे फेंकने को नहीं कहा, घर ले जा, बीवी को दे दे, बेटी को दे दे, बहन को पहना दे, घर वाली को पहना दे। हजरत उमर की तरफ देख के धाड़े मारने लगा। उमर क्या कह रहा है, जिस चीज को काली कमली वाले ने नजरों से गिरा दिया, मैं घर ले जाऊं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती है। जाओ अपने मकाना की जाके हालत देखो, कोई ऐसी चीज है जिससे कमली वाला राजी हो रहा हो? जानवरों के शो पीस रखे हुए हैं, मूर्तियों के शो पीस रखे हुए हैं, वो टूथ पीक है, उसको भी निकालने के लिए बगले की तस्वीर बना रखी है, और पाक दस्तरखान पे हरामकारी हो रही है। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह राजी हो रहा है कि नाराज हो रहा है? उमर मैं नहीं उठाता, इंतजार करता रहा, असर होने के करीब हुई, उठ के घर को चला। कहाँ जा रहा है? कहा उमर तुझे पता नहीं, मेरी वजह से हुजूर रोए हैं, आपके आने से पहले पहले मैं जा रहा हूं, अगर मुझे देख के दोबारा रोने लग गए, मेरी तो दुनिया आखिरत बर्बाद हो जाएगी। उधर अजान शुरू हुई, ये हुजूर के हुजरे मुबारक से दौड़ लगा दी। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लेके आए। आते ही आपकी नजर अंगूठी पे पड़ी, फरमाया अंगूठी वाला कहां चला गया? हुजूर वो तो आपको चेहरा दिखाए बगैर चला गया कि मेरी वजह से काली कमली वाले को रोना पड़ा। फरमाया मैंने अंगूठी फेंकने को नहीं कहा था, उतारने को कहा था, घर ले जाता, किसी को जाके दे देता, औरत को दे देता, माँ बेटी को दे देता। अच्छा उमर हुजूर के सामने सिसकियों के साथ रोने लगे। कमली वाले वो जुमला कह के
عمر کا کلیجہ چیر کے چلا گیا. وہ کہہ کے چلا گیا جس چیز کو نبی نے نگاہ سے گرا دیا گھر لے جاؤ میری غیرت گوارا نہیں کرتی. آپ نے فرمایا عمر گئے ہوئے کتنی دیر ہوئی؟ کہا ابھی گیا. حضرت علی کو بلایا، علی ادھر آ. فرمایا چلا جا مدینے کی گلیوں میں تلاش کر کے لا، مدینے کے بازار میں چلا جا. علی اسے جا کے دکھا دینا نبوت والے ہاتھوں میں نبوت والا کرتا پکڑ کر کالی کملی والا رو رو کے تجھے جنتی ہونے کی بشارت دے رہا ہے. کیا میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا 4 آدمیوں کی کملی والا جنتی ہونے کی ضمانت دے رہا ہے. پہلا آدمی وہ اللہ اکبر، پہلا نوجوان وہ جس کے ماں باپ مرتے وقت نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھ کے ہنسنا شروع کر دے اور ہاتھ اٹھا کے کہے تو نے اتنی ہماری خدمت کی کہ ہم تیرے سے راضی ہو گئے. حضور نے فرمایا ایسا جوان ماں باپ کی خدمت کرنے والا قیامت کے دن مجھے جہاں نظر آ گیا ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے کے آؤں گا، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر پلا کر میں محمد جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا. نماز کی کمی کوئی نہیں، تبلیغ کے چلوں کی کمی کوئی نہیں، جہاد کی ٹریننگ کی کمی کوئی نہیں، سارے کام کر رہے ہیں لیکن یہاں آ کر سارے اعمال کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. کبھی اماں ابا کو دوائی لا کے دیتا ہوں، اماں ابا کو کپڑے بنا کے دیتا ہوں، اماں ابا کو میں سارے کام کر کے دیتا ہوں. ایک جوان اپنی ماں سے کہنے لگا اماں دنیا کہتی ہے کوئی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا، ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا. اماں جان مجھے اپنے جسم کے ٹکڑے کرانے پڑے میں ماں کا حق ادا کر کے جاؤں گا. اماں کہنے لگی پوت کہنا آسان ہے کرنا مشکل ہے. انہوں نے کہا نہیں اماں تمہیں بڑوں بڑوں سے سنا ہوگا میں کر کے دکھاؤں گا. کہا بیٹے ٹھیک ہے آج رات کو میرے پاس ہونا ہے تُونے، ایک رات سو کے دیکھ لے. کہا ٹھیک ہے اماں اس میں کیا؟ کہا قضا ہو جائے گا. کہاں؟ رات کو ماں کے دھورے ماں کے پاس لیٹا، بڑے جوش جذبے کے ساتھ ماں کا حق ادا کروں گا. رات ڈھل گئی، نیند آنکھوں میں آ کے انگڑائیاں لینے لگی. جیسے ہی آنکھ کھلی ماں نے یوں کر کے ہلایا، کہنے لگی میرے پوت مجھے پانی پلا. اچھا اماں تیرا حق ادا کرنا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کروں گا. پانی کا پیالہ بھر کے لایا، آدھا ماں نے پیا آدھا بیٹے کے بستر پہ ہنڈیل دیا. کہ لیٹ جا اس پر. لیٹا، کچھ ٹھنڈا کچھ گرم، کچھ نیند آئے کچھ نہ آئے. کہ تو نے حق ادا کرنا ہے نا ماں کا. کہ لیٹ جا. کہ ماں ابھی ایک دفعہ بتا دے اور تو نہیں پینا. کا کوئی نہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب بیٹے کو پھر نیند میں دیکھا ماں نے آواز دی میرے پوت جی اماں مجھے 8 گلاس پانی پلا. اماں بھی تو پیا تھا کہ پیاس لگی ہے. بچہ بھی سیانا تھا، گلی جگہ جو تھی نا اس نے بچا کے سکی جگہ پہ لیٹا، گلی جگہ پہ نہیں لیٹا. اماں دیکھ رہی تھی. 8 گلاس پانی کا لایا، 2 گھونٹ بھرے، تیسرا گھونٹ پھر بستر پہ سوکھی جگہ پہ پھینک دیا. اماں یہ کیا؟ کہ کوئی بات نہیں تو نے حق ادا کرنا ہے. تیسری مرتبہ پانی مانگا، جھنجلا کے بولا اماں ایک مرتبہ کیوں نہیں پی لیتی، بار بار اٹھا رہی ہے. اماں کہنے لگی لے کے آ. اس وقت لایا، اماں نے سارا گلاس کا پانی بستر پہ انڈیل دیا، پھر تو چلا دیا، سر پیٹنے لگا، کہنے لگا بھاڑ میں گئی ماں کا حق، بھاڑ میں گیا ماں کا حق، ماں کی خدمت. فرمایا بیٹے تو ایک رات کے 1 گھنٹے پہ گلے بستر پہ نہ سویا، رب کائنات کی قسم میں اتنے سے لے کے اتنا کر دیا، یہ تو پانی تھا، میں تیرے پیشاب میں ساری ساری رات سویا کرتی تھی. مولی صاحب ابا مر گیا، ابا جان کا انتقال ہو گیا. ہر آدمی قبضہ کرنے کی کوشش کرے، زمین میرے ہتھے چڑھ جا، مکان میرے ہتھے چڑھ جا، جائیداد میرے ہتھے آ جا. بھائی آپس میں لڑائی کر رہے. تجھے یاد نہیں ابا وصیت کر کے گیا تھا، اماں بیٹھی ہے بولتی کیوں نہیں؟
تو کہتی شرم نہیں آتی، عدت تو پوری ہونے دو۔ کنگل اترے ہیں اور میرے بچوں سفید چادر میں لپٹی بیٹھی، میرے سے تو بھی جنازے کی چرپائی نہیں بھلائی جا رہی، تجھے جداد کہاں سے یاد آ گئی ہے؟ میری آواز کو ریکارڈ کر کے میری ماں بہنوں تک لے کے جانا اور ان کو بتانا اپنے شوہر کی بے ادبی نہ کیا کرو، شوہر سے لڑا نہ کرو، 10 فوٹ کی ماں ہو کر پھر بھی شوہر سے لڑا نہ کرو، جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، تمہیں تمہاری اوقات تمہاری اولاد یاد کرا دے گی۔ عورت تو مرد کی کمائی پہ ناچتی ہے، لاکھ بہویں بیٹیوں کی طرح ہو جائے، رب کائنات کی قسم جو بیوی خدمت کرتی ہے سگی بیٹیاں بھی خدمت نہیں کرتی ہے۔ باپ مرا، جنازہ اٹھ گیا، 4 بیٹے گھر میں لڑنے شروع ہو گئے۔ ایک کہنے لگا ابا جائیداد مجھے دے گیا، جس مکان میں ہماری کھاٹ بچھی پڑی ہے یہ مکان ابا مجھے دے کے چلا گیا، فلانی الماری میں پیسے رکھے ابا مجھے دے کے چلا گیا۔ ایک کہنے لگا سٹامپ پیپر تو میرے پاس ہے، انگوٹھے تو میرے انگوٹھے میرے لگوائے تھے، انگوٹھوں والا کاغذ مجھے دے کے چلا گیا۔ ہو کر کے رونے کی چلانے کی ایک کونے میں سے آواز آ گئی، یہ کون ہے؟ تیرے باپ کی بیوہ تمہاری ماں رو کے کہہ رہی ہے ظالم و شرم نہیں آتی۔ ایک کہہ رہا مکان مجھے دے کے چلا گیا، دوسرا کہہ رہا دکان دے کے چلا گیا، تیسرا کہہ رہا پیسہ دے کے چلا گیا، چوتھا کہہ رہا بینک بیلنس دے کے چلا گیا۔ 4 بچوں کے منہ سے یہ نہیں پھوٹا مرتے ہوئے ماں کو باپ مجھے دے کے چلا گیا تھا۔ جن کی ماں چلی گئی صبر سے بیٹھ گئے، لیکن جن کی زندہ قدر کر لو، آج نہیں تو کل چلی جائیں گی۔ اللہ زندگیاں دے لیکن جب جائے، جب گھر کے اندر جنازہ پڑھاؤ، میرے عزیزو کلمے والی چادر پہ کلمہ پڑھنے سے پہلے، آیت الکرسی پڑھنے سے پہلے، یا اللہ یا محمد یا حی یا قیوم پڑھنے سے پہلے جنازے کی چرپائی کے اوپر دیکھ لینا، آنکھ سے نہ دیکھنا، دل کی نگاہ سے دیکھنا۔ 4 سطریں اس چرپائی پہ لکھی ہوں گی، کیا کہ چند بچوں کو پالا تھا ایک ماں نے جتن سے، ممتا کا صلہ پھر بھی ضعیفی میں نہ پائی، ہر چیز تقسیم ہوئی باپ کے مرتے، ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہ آئی۔ او چلی گئی۔ جب گھر سے جنازے کی چرپائی نکلی، جن بچوں نے کندھے پر اٹھا رکھا تھا انہیں پیغام دے کے چلی گئی، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تہے خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔ کبھی بیٹے تجھے ماں کی ممتا جوش مار جاوے، آ جایا کر اپنے بچوں کو دیکھ کر، بچوں کے پیار کو دیکھ کر ماں باپ کا پیار یاد کر لیا کر۔ کبھی پیار جوش مار جائے قبر پر آ کے پھیرا مار جایا کر، اور قبر کے سرانے یا پیتیوں کی طرف بیٹھ کے جو تجھے جہاں سے جتنا قرآن آتا ہے پڑھ کے سنا جایا کر۔ قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، رحمت بنا کے قبر پہ برسا دینا خدا کا کام ہے۔ پہلا وہ شخص کہ ماں باپ مرتے ہوئے کہہ کے چلے گئے ہم تیرے سے راضی، رب کائنات کی قسم ان کی جنت کا ضامن آمینہ کا لال بن گیا ہے۔ دوسرا وہ شخص گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد توبہ توڑنا ایسا ناممکن ہو جائے جیسے جانور کے تھنوں سے دودھ نکالنے کے بعد دودھ واپس ڈالنا ناممکن ہے۔ حضور نے فرمایا جب توبہ کر کے توبہ پہ ڈٹا رہا، پکا رہا، قیامت کے دل میں محمد اس کی جنت کا ضامن بن گیا۔ تیسرا وہ آدمی بال بچڑ دارو، عیال دارو، اللہ اکبر، بچوں کا پیٹ کمر کے ساتھ لگاؤ، بچوں کی آنکھ میں آنسو بھوک کی وجہ سے آ رہے ہو، پھر بھی کہ اللہ مر جاؤں گا، حرام گھر کے اندر نہیں لے کے آؤں گا۔ فرمایا کثیر العیال ہو، بال بچڑ دار ہو، دسترخوان کبھی بچھتا ہو کبھی نہیں بچھتا ہو۔ آج میرے عزیزوں اہل بیت کا لوگ گھر کے دسترخوان کو یاد کر کے روتے ہیں۔ رحمت والے نبی نے فرمایا
جیسے میرے گھر والوں کا دسترخوان ہے، اللہ سے میں نے ویسا ہی مانگا، یا اللہ ایک دن دے ایک دن نہ دے، اور کھا کر تو شکر کرنے والے نظر آ رہے ہیں، اور نہ کھا کر فاقے کاٹ کر شکر کرنے والا تمہیں اہل بیت اور اصحاب محمد کا گھرانہ ہی نظر آئے گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی مسجد نبوی میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے، عثمان غنی داماد رسول، اور آج لوگوں نبی کی رقیہ کو، نبی کی ام کلثوم کو بیٹی ماننے کو تیار نہیں، اور معصوم مظلوم داماد عثمان کو کون داماد مانے گا؟ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نبی کی بیٹیاں چار ہیں، کہہ دو حق ہے، نبی کا داماد عثمان غنی ہے، کہہ دو حق ہے، تمہارا یہی نعرہ، تمہارا یہی حق ہے نا، باطل کے سینے پہ تلوار بلکہ خنجر بلکہ اس کے سینے اور کلیجے کو چیرتا رہے گا۔ حضرت عثمان آئے، سفر پہ گئے تھے، حضور کے چہرے کی حالت دیکھی، اترا اترا چہرہ، ہمت نہیں پڑی حضور علیہ السلام، حضرت بلال کندھے پہ تھوڑی رکھی، کان میں، بلال ایسا تو نہیں چھوڑ کے گیا تھا؟ بلال نے ٹھنڈا ہو کر برا پلٹ کے کان میں کہا، ایسا نہیں چھوڑ کے گیا تھا، 4 دن ہو گئے آج حلق سے نیچے روٹی کا ٹکڑا نہیں اترا ہے۔ یوں نہیں پوچھا جی آٹا ختم ہو گیا میں روٹی لے آؤں؟ اماں عائشہ کا جا کے دروازہ بجایا، اماں نبی کا بلال یوں کہہ رہا ہے کہ حق ہے، سیدھے گھر گئے، او جامع القرآن، گھر کا راشن اپنے کندھے پر اٹھا کر بکرے کی رسی، زندہ بکرے کی رسی پکڑ کے امی کے دروازے پر آ گئے۔ رب کائنات کی قسم، سارے صحابہ کا انداز دیکھ لو نرالا، میرے عثمان کا انداز نرالا، وہ بھی داماد ہے جس کو علی کہتے ہیں، یہ بھی داماد ہے جس کو عثمان کہتے ہیں۔ علی ساری زندگی نبوت کے دروازے سے کھاتا رہا، اور عثمان ہاتھ جوڑ کے ساری زندگی نبوت کے دروازے پہ لاتا رہا۔ امی بلال کہہ رہا ہے کہ تو داماد ہے، داماد مثل بیٹے کے ہوتے ہیں، آجا اندر، چاٹ کے دیکھ لے، آنکھوں سے دیکھ، چولہا بھی خالی، بانڈے بھی خالی، راشن اٹھا کے لے کے آئے، دروازے پہ زندہ بکرا، حضور کہاں ہے؟ مسجد میں، اماں تو پکا۔ حضرت بلال سفر سے آئے تھے، گھر گئے، بیوی نے دسترخوان لگا دیا، روٹی کا ٹکڑا توڑ کے سالن میں لگانے لگے، ہائے، حضور کے حجرے کی طرف دھیان کر کے کہنے لگے، بلال کھانے میں اتنی جلدی، کیا تیرے نبی نے بھی کھانا کھایا ہوگا؟ بلال یہ کیسا پیار ہے، تیرا نبی بھوکا رہے تو کھانا کھائے۔ گھر والی کہتی میری آنکھ نے دیکھا، سارا دسترخوان سمیٹ کے سر پہ رکھا، اماں عائشہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اماں پتہ نہیں کب پکے گا، کب سبزی کٹے گی، کب چولہے میں آگ جلے گی، بلال قربان ہو جائے، کملی والے کو اتنا بھی انتظار کرنے نہیں دے گا، اماں میرے گھر کا پکا ہوا پہلے کملی والا کھائے گا پھر عثمان کھائے گا۔ وہ تو مسجد میں ہے، مسجد نبوی میں حضور ذرا گھر تشریف لائیے، امی جان کے مکان پر، میری ساس صاحبہ سیدہ عائشہ کے مکان پر حضور تشریف لائے، زندہ بکرا باہر بندھا ہوا، راشن کا گٹو اندر، دسترخوان بچھا ہوا، فرمایا عائشہ یہ کہاں سے کون؟ سیدہ عائشہ نے کہا جو ابھی تجھے اندر چھوڑ کے گیا ہے۔ کملی والے نے دسترخوان کھول کے نہ دیکھا، گٹو کا اوپر سے سرا کھول کے نہ دیکھا، آپ فوراً مسجد نبوی میں چلے گئے، صحابہ کہنے لگے پریشان ہے، 20 صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر درمیان میں نبوت والا دامن پھیلایا، صحابہ گواہ کہتے 3 مرتبہ نبوت والی زبان سے کملی والے نے فرمایا اے اللہ زمین پر عثمان سے میں راضی ہو گیا، عرش بری پر اللہ میرے عثمان سے تو راضی ہو جا۔ تیسرا وہ آدمی کثیر العیال ہو، بال بچڑ دار ہو، روزگار نہ لگتا ہو، صبر کر کے گھر میں آ کے بیٹھ جائے، بیوی بھی دیکھ کے آدمیوں کو تانے نہ مارے، خالی ہاتھ کیوں آیا، جا مر جاتا، ہمیں زہر دے دے، نہیں نہیں، بیوی تسلی دینے والی ہو، کوئی بات نہیں،
کل کھایا تھا آج نہیں ملا، اللہ کل ضرور کھلا دے گا۔ حضرت سلطان الہند کے پاس ایک آدمی آیا، فرمایا تیرا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا مل گیا تو کھا لیا، نہ ملا تو صبر کر لیا۔ فرمایا چل یہ کام تو جو تو کر رہا ہے یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں، کتوں کو مل گیا کھا لیا، ورنہ کونے میں دم ہلا کے بیٹھ گئے۔ انسان کا یہ کام نہیں ہے کہ انسان کا کام کیا ہے؟ کب مل گیا تو کسی دوسرے بھوکے کے پیٹ میں اتار دے، نہ ملا تو صبر کر کے بیٹھ جا۔ فرمایا یہ کلمہ پڑھنے والے مومن کی معراج ہے۔ سلطان الہند تو یہاں کسی بھوکے کو تلاش کر رہے کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں اتار دے، یا تو دنیا اتنی اندر گھر کر چکی، ایک مکان ایک ویڑے میں دیوار پڑ گئی، بھائی کے گھر چولہا نہیں جلا، تیرا کھانا کچرے کی ڈھیری پہ رل رہا ہے۔ میرے عزیزوں بتاؤ نہیں یہ قیامت نہیں تو اور کیا ہے؟ کثیر العیال، بال بچڑ دار ہو، پھر بھی اپنے گھر کے اندر حرام نہ لے کے آئے۔ حضور نے فرمایا میدان معاشر میں جہاں نظر آ گیا تلاش میں کروں گا، ہاتھ پکڑ کر پیٹ بھر کے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر میں محمد اس کا ماتھا چوموں گا، پھر میں اسے جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ اگلا دن ہوا، ابو دردہ مجلس میں بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ۔ اگلا دن ہوا، فجر کی نماز میرے نبی نے پڑھائی، ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، حضور نے سلام پھیرا، انہوں نے بھی سلام پھیرا، سلام پھیرتے ہی بغیر دعا کیے فٹافٹ بھاگ گئے۔ تھوڑی دیر بعد آئے، ابو دردہ آج یہ کام تو نے کیا کیا؟ گیا اور آ گیا، کملی والے مجلس میں بیٹھا تھا، آپ نے ضمانت دی تھی کہ بال بچڑدار ہو غریب ہو اپنے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ جانے نہ دے، یہاں سے چوموں گا، ہاتھوں سے حوض کوثر پلاؤں گا، پھر جنت کے دروازے تک چھوڑ کے آؤں گا۔ کملی والے میرا مکان کچا، مکان کی دیواریں کچی، میرے ساتھ ایک انصاری صحابی امیر رہتا ہے، اس کے ویڑے میں کھجوروں کے درخت کے باغ ہیں، صبح صبح جب مدینے میں ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کھجوروں کے پتے خوشوں سمیت میرے گھر کی طرف جھکتے ہیں، ہوا جب چلتی ہے کھجوریں ٹوٹ ٹوٹ کے میرے گھر میں گرتی ہیں، میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں، رات کو کبھی کھا لیا یا نہیں کھایا، صبح اٹھے بھوک لگی ہوتی ہے، ویڑے میں کھجوریں دیکھ کے اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کملی والے میں صبح صبح گیا، اپنے بھائی کی ساری کھجوریں اٹھا کے اس کے ویڑے میں پھینک کے آ گیا تاکہ میرے بچوں کے منہ میں حرام کا لقمہ نہ چلا جائے۔ باپ کی تنخواہ 20,000، بچے کی جیب میں 40,000، باپ کیوں نہیں پوچھتا کہاں سے آیا ہے؟ تیری جیب میں موبائل کہاں سے آیا 40,000 کا؟ تیرے باپ کی تو طاقت نہیں، تو کہاں سے لے کے آیا؟ میرے عزیزوں جب حرام تمہارے گھر کا راستہ دیکھ لے سمجھ لو رحمت کے دروازے گھر کے اندر بند ہو چکے ہیں۔ چوتھی وہ عورت جس کا شوہر دنیا سے جاتا ہوا اپنی بیوی کو کہہ کے چلا گیا میں تیرے سے راضی ہو گیا، حضور نے فرمایا اس بچی کا بھی میں محمد جنت کا ضامن بن گیا۔ بس میرے عزیزوں اپنے گھروں کو سنبھالیے۔ آج ہر ایک کی ٹانگ اسلام آباد کی اسمبلی کی طرف ٹوٹ رہی ہے، چھاوڑی لگانے والا کہتا ہے عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا، اس سے پہلے کی جو حکومت میں تھے آدھے راضی تھے، آدھے کہہ رہے تھے نواز شریف نے بیڑا غرق کر دیا۔ عمران خان کی کیا جرت، نواز شریف کی کیا جرت؟ جب فیصلے آسمانوں پہ ہوتے ہیں تو عمران خان کا کیا میرے عزیزوں کیا مقام ہے، کیا حیثیت ہے؟ میرے عزیزوں نہ عمران خان نے بیڑا غرق کیا، نہ نون لیگ نے بیڑا غرق کیا، نہ پی پی کی حکومت نے بیڑا غرق کیا۔ بیڑا غرق تو ہمارا بدعملی کی وجہ سے ہو گیا ہے، بدعملی کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ تیرے میرے گھر کے اندر تیری میری ماں بیٹی بیوی نے ننگے سروں کے آٹا گوندا، ننگے سروں کے روٹی پکائی، ننگے سروں کے روٹی برتائی، اس سے بھی تیرے میرے دسترخوان پہ برکتی آ گئی ہے۔ جس وقت سے سود نے تیرے میرے بوڑھے کا دروازہ دیکھ لیا اس کے بعد تیرے میرے کی گھر کی خوشیوں پر اجاڑ آ گیا ہے۔ جب سے بے حیائی کا اڈا تیرے میرے گھر کے اندر قائم ہو گیا،
بے حیائی کے ڈبے تیرے میرے گھر کے اندر چلنے لگے. رب کائنات کی قسم ہے آنکھوں سے نور ختم ہو گیا, چہرے سے رونق ختم ہو گئی ہے. نہ انڈیا نے بیڑا غرق کیا, نہ امریکہ نے بیڑا غرق کیا. تیرے میرے گھر میں 10 افراد ہیں, 3 وقت کا کھانا تو سب نے کھایا, 5 وقت میں 1 وقت بھی نماز کا سجدہ نہ کیا. رب کائنات کی قسم اس سے بھی تیرے میرے گھر کا امن خراب ہوا ہے. محرم الحرام کا مہینہ گزرا, تم نے کربلا والوں کی شہادت سنی. میں حسین کی زندگی بیان کر کے جاتا ہوں, فرمایا لوگ کہتے ہیں ماں باپ کے سامنے اونچا نہ بولو, بے ادبی ہو جائے گی. ماں باپ کی بات کا غصے میں جواب نہ دو, بے ادبی ہو جائے گی. حسین کو دیکھو, ماں باپ کا کتنا ادب ہے. ہمیں بھائی حسن کو, حسین کو یاد نہیں پڑتا کبھی ماں باپ کے سرانے بیٹھے ہو. جب بھی بیٹھے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھے. نانا بتلا کے گیا تھا بڑوں کے سرانے بیٹھو گے بڑوں کے ادب کی توہین ہو جائے گی. حضرت حسن حضرت حسین میں تھوڑی سی لڑائی ہو گئی, بھائی گھر میں نوک جھوک ہو گئی. حاجی لڑ پڑتے ہیں, مفتی لڑ پڑتے ہیں, شیخ الحدیث لڑ پڑتے ہیں, ہو گیا گھر میں جھگڑا. 3 دن گزر گئے. تیسرے دن کی شام جب ہونے لگی, حضرت حسین نے کاغذ قلم منگوا کر خط بھائی حسن کو لکھا. کہنے لگے بھائی نانا جان سے کیا تو نے نہیں سنا تھا کہ مومن 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہوتا. بھائی تیسرا دن گزر گیا کہ نانے کا فرمان ہمارے پہ لاگو نہ ہو جائے. بھائی حسین تیرے سے صلح کرنے کو تیار ہے, آ جائے کہ سینے سے لگ جا. فرمانے لگے بھائی چھوٹے کو چاہیے بڑے کے پاس آئے, چھوٹے کو چاہیے بڑے کے پاس آئے. بھائی کیا تو نے نانا جان سے یہ نہیں سنا تھا صلح میں جو پہل کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا. بھائی میں پہل کروں گا تو پہلے میں جنت میں چلا گیا تو بڑے بھائی کی کہیں توہین نہ ہو جائے. میں کہاں سے لاؤں ان پیاروں کی زندگیاں. تمہیں کربلا ٹی وی پر سنائی گئی, تمہیں کربلا کالے کپڑوں میں سنائی گئی, تمہیں کربلا میرے عزیزو ہر نے منفرد انداز سے جتنے پیسے اتنی کربلا سنائی گئی. رب کائنات کی قسم ہے تمہیں نیزے کی اینی پہ چڑھنا لوگوں نے دکھایا, تمہیں مسلح پہ کھڑا ہونا لوگوں نے نہیں دکھایا, تمہیں روزے رکھنا لوگوں نے نہیں دکھایا, تمہیں صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھنا لوگوں نے نہیں دکھایا, تمہیں عمر کے پیچھے نماز پڑھنا, تمہیں عثمان غنی کے پیچھے نماز پڑھنا, تمہیں باب علی کے پیچھے نماز پڑھنا لوگوں نے نہیں دکھایا. اگر چاچے صدیق عمر عثمان خالو کے پیچھے نماز پڑھنا میرے عزیزوں لوگ دکھا دیتے تو رب کائنات کی قسم کوئی صحابہ اکرام کو گالی دینے والا نظر نہ آتا. خدا کے واسطے لوگ کہتے ہیں متحد ہو جاؤ, ہم تو آج تیار ہیں, لیکن تمہاری پالیسیوں سے امت متحد نہیں ہو سکتی. نانے کے فرمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پرچم جس قرآن کے سائے تلے امت کو کھڑا کر کے گئے تھے, اگر امت وہاں کے کھڑی ہو جائے گی تو امت متحد ہو جائے گی, امت ایک اسٹیج پہ آ جائے گی, امت کے سینے سے پھاڑ ختم ہو جائے گا, امت کے دلوں میں پیار آ جائے گا. آؤ تمہیں آج مرکز جامع عمر فاروق کے اعظم کے اسٹیج پر آپ کو دعوت دیتا ہوں. اور لوگوں اپنی دعاؤں میں مولانا صلی اللہ فاروقی کی بڑی پریشانیاں بڑے مسائل سے مرد قلندر گزرا, میرا ان سے تقریباً 10-12 سال پہلے کا واسطہ ہے. یقین جانو حالات آتے ہیں, اللہ کا قرآن کہتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, گلتی کے دن ہے ہم لوگوں پہ لاتے رہتے ہیں. رب کائنات کی قسم حضرت جی ہم آپ کے بھائی ہیں, اگر وہ دن بھی نہیں رہے تو انشاءاللہ یہ دن بھی نہیں رہیں گے. اللہ اس ادارے کے مدیر کو اللہ دل دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے گا. اور مولانا تسلی رکھیے
इंशाअल्लाह आपने कहा है कि मैं चाहता हूं कि महफिल हम्द व नात बाजार में हो। इंशाअल्लाह हर बैठने वाला स्टेज पर, हर बैठने वाला स्टेज वालों के सामने आपसे वादा करता है, अब आपको राजी करने के लिए काम नहीं करेंगे, अल्लाह को राजी करने के लिए करेंगे, अल्लाह के हबीब को राजी करने के लिए करेंगे। मौलाना जो आप काम कर रहे हो कि अल्लाह अकबर, घर घर हुजूर का पैगाम चला जाए, घर घर अल्लाह का हुक्म चला जाए। इंशाअल्लाह आइंदा साल है, फकीर को बुलाओ या ना बुलाओ, मैं इज्तिमा को देखकर, लोगों के प्यार को हजरत के साथ देखकर इंशाअल्लाह मुझे नजर आ रहा है इससे 100 गुना बड़ी महफिल इंशाअल्लाह हम्द व नात की बाजार में होगी। कोई इंशाअल्लाह सारे हाथ खड़े करते हो, सारे इंशाअल्लाह हजरत जी का दान में, जिरम में, सुखन में साथ दोगे, इस इदारे का साथ दोगे, हजरत जी के भाई बनोगे, बाबी नहीं भाई बनोगे इंशाअल्लाह। जब आप इनके हौसले बढ़ाते रहोगे, या आपको नए नए उलमा इकराम की, अल्लाह वालों की, मशाइख एज़ाम की, सना खान मुस्तफ़ा की ये ज़ियारतें कराते रहेंगे, हमें भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफीद होने का मौका मिलेगा। बस एक मरतबा मेरे साथ मिलके इज्तिमाई तौर पर सारा मजमा अल्लाह से माफी मांग ले, कह दे या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मेरी तौबा, सच्चे सुच्चे दिल से या अल्लाह मेरी तौबा। रायगढ़ का इज्तिमा आ रहा है, मेहनत हो रही है भाई खूब खूब। 8 तारीख से 8, 9, 10, 11 कौन कौन कोशिश करेगा इंशाअल्लाह? सारे जाओगे, अकेले जाओगे या साथ लेके जाओगे? एक और तुम्हारे से विनती है, एक और अर्ज है तुम्हारे से। देखो भाई, कुछ हजरात ऐसे हैं जो अपनी सफेद पोशी पे कहते हैं यार मुझे जरूरी काम है, मैं नहीं जा सकता। बस समझ जाओ, ऐसे हजरत कारोबारी, वो तो अल्लाह की मर्जी है। कुछ ऐसे हजरात जो 5 अमाल में शामिल हो रहे हैं, गश्तों में शामिल हो रहे हैं, सरोजे पाबंदी से, लेकिन नहीं जा सकते। समझ जाओ कि ज़ादे राह नहीं है, उसको अपने सामने नहीं किसी और के जरिए से उसका ज़ादे राह का इंतजाम कर दो, ताकि तुम्हारा एहसान मद भी ना हो और उसका भी रायगढ़ के इज्तिमा में शामिल होना यकीनी हो जाए। करोगे कोशिश मेरे भाई? एक आदमी दूसरे को ले जाने की कोशिश करेगा और वहां जाके अमाल में जुड़ोगे। इज्तिमा की तैयारी के लिए अक्टूबर का महीना है, अल्लाह के रास्ते में सरोजा कौन कौन लगाएगा इंशाअल्लाह ताला? नियत करते हो भाई? अल्लाह पाक अमल के इल्म की तौफीक अता फरमाए।